अस्सलाम वालेकुम। हमने गुज़िश्ता वीडियो में दूसरी आयत देखी थी इस सूरत की। आज ये तीसरी आयत है। सयस्ला नारन ज़ाता लहब। ये सीन ज़बर सा जहाँ शुरू में आता है, ये वर्ब है सला। सीन ज़बर सा ये गा के लिए आता है। गा फ्यूचर, गी, गे, अनकरीब के लिए भी आता है। तो क्या होगा, कुछ होगा, वो हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। यसला, ये हमने कई जगह पे देखा है कि ये अगर शुरू में आ जाए तो ता का ता या ते आ जाता है। ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के लिए अरबी में सीन ये जबर या शुरू में लगाते हैं, और अगर उस फ्यूचर के ऊपर जोर देना हो तो फिर सीन जबर सा लगा देते हैं। तो सयसला क्या होगा, सला, ये सला जो है ये हम कई जगह पे देख चुके हैं कि सला का मतलब राब्ता है। ये हम नमाज को कहते हैं इसे, तो ये राब्ता, राब्ता उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इत्तिसाल, मुत्तसिल, ये सब सल से निकला है। ये सारे लफ्ज सल से निकले, स्वाद लाम सल। दुरूद शरीफ सल्ले अला, तो सल जो है वो इत्तिसाल है, राब्ता है, जुड़ जाना है। तो हम जब दुरूद शरीफ भेज रहे होते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाते हैं, और हम अल्लाह ताला से गुजारिश कर रहे होते हैं कि हमारी तरफ से आप राब्ता कायम कीजिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनको आप जो है उन पे बरकतें और उन पे सलामती नाजिल करें हमारी तरफ से। तो जब हम आप अल्लाह ताला के हजूर दुरूद शरीफ जब पढ़ते हैं तो वो पहुंचता है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, यानी कि शाही प्रोटोकॉल के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राब्ता कायम करते हैं जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो सल जो है वो राब्ता है, इत्तिसाल है, जुड़ जाना है। तो सयसला, सा का मतलब होगा, या का मतलब ये भी फ्यूचर या प्रेजेंट में आता है। तो सा यसला, और राब्ता कायम हो जाएगा। मैं इसका इसी तरह तर्जुमा करता हूँ, क्योंकि जब हम गौर फिक्र के लिए पॉइंट्स देखेंगे तो हमें इससे मदद लेंगे। राब्ता कायम हो जाएगा। और एक और बात कि जब ये आता है तो उसका, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल, ये जबर या जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल, उसका राब्ता कायम हो जाएगा, उसका। ये देखें उर्दू में कितने सारे लफ्ज मिला के तो ये अरबी के एक लफ्ज का तर्जमा बनाए, तो कितनी फसी ज़बान है कि पूरा जुमला बन गया उर्दू में और अरबी में एक लफ्ज है। सयसला, राब्ता कायम हो जाएगा उसका, किसका, अबू लहब का। नारन, नारन यानी नार, आग, आग से, नार से, उसका राब्ता कायम हो जाएगा। अब इस नार के लिए आगे जाता लहब। अब जात जो है ये जात का लफ्ज वाला के लिए इस्तेमाल होता है अरबी में, वाला। मसलन अगर मैं अरबी में कहूं जात शिमाल, जात शिमाल, ये हम शुमाल शुमाल करते हैं, ये शिमाल है। शिमाल लेफ्ट को कहते हैं। वो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर सुबह सूरज निकलने से पहले आप अपना मुंह सूरज की तरफ करें, जहां से सूरज निकलना है, तो आपके दाईं तरफ, आपके सामने मशरिक, आपके दाईं तरफ जनूब, आपके पीछे मगरिब, और आपके बाईं तरफ शिमाल होगा। तो शिमाल जो है वो अरबी में शिमाल, वो आपका बायां होता है। ये अरबी में अगर किसी को रास्ता बताएं, उसे कहें कि भाई ये बाईं तरफ मुड़ जाओ, तो उसे कहते हैं लुफ शिमाल, लुफ का मतलब मुड़ जाना।
تو وہ ہم لف کا لفظ عربی میں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ لف کر دو، لو، یا ہم لف کہتے ہیں، لف یعنی کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ دو، نتھی کر دو. تو لف ہوتا ہے مڑنے کو. تو لف شمال، بائیں طرف مڑ جاؤ. تو ذات شمال کیا ہوگا؟ بایاں والا، بایاں والا، لیفٹ سائڈ والا. تو یہ ذات کیا ہے؟ والا، شمال لیفٹ. تو ذات لہب، تو یہ ذات والا. ہم اردو میں ذات بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی فلانے کی ذات کیا ہے؟ بھائی یہ ارائیں ہے. تو ارائیں والا یعنی ارائیں قبیلے والا جو ہے وہ ذات کا ارائیں ہے، یعنی ذات والا، ہیونگ دا کوالٹی آف سم تھنگ، والا. لہب، لہب کا مطلب شعلہ. یہ بڑا پرانا لفظ ہے لہب، اور یہ شعلہ بھی عربی کا لفظ ہے. یہ میں نے شروع میں بتایا تھا اس صورت کے کہ ابو لہب جو ہے وہ اس کا چہرہ بہت لال تھا، اصل میں تھا وہ سفید گورے چٹے رنگ کا تھا بندہ، اور اس کا چہرہ خون کی گردش اس میں زیادہ رہتی تھی، جوشیلا آدمی تھا، تو اس کا چہرہ لال رہتا تھا. تو لوگ اس کو اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے، اس کی وجاہت کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لال چہرے والا ہے اس کو میں لال لال شعلوں میں ہی بھیجوں گا. اچھا، اب یہاں پہ لال کا لفظ جو بار بار آ رہا ہے، یہ سرخ شعلے. سرخ شعلے جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے چہرے پہ لائٹیں پڑ رہی ہیں، یعنی اس کا چہرہ لائٹیں مار رہا ہے. تو وہ اس کا جو لائٹوں والا لال لال چہرہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنائی ہے، اس کو یہ بری خبر سنائی ہے مستقبل کی کہ اس کو میں اسی آگ میں ڈالوں گا جو لال لال شعلوں والی ہوگی. تو یہ شعلہ جو ہے لہب والا، شعلہ تو خود عربی کا لفظ ہے. شعلہ لال، سرخ شعلہ، جو سرخ شعلہ ہے ان سرخ شعلوں والی لائٹوں میں اس کو ڈالوں گا. اچھا، اب یہاں پر اب ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ ابو لہب ایک طرز فکر ہے. وہ طرز فکر، اس کا انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں، بات سنیں، آپ یہاں پر زندگی کا آغاز کرتے ہیں، آپ پیدا ہو جاتے ہیں، آپ بڑے ہوتے ہیں، بچپن گزارتے ہیں، یہ آپ کا ایک سنگ میل طے ہو گیا. آپ بڑے ہوئے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے رائٹ پہ جانا ہے یا لیفٹ پہ جانا ہے. یہ رائٹ پہ آپ کو ہدایت ہے اور لیفٹ پہ نار ہے. تو وہ ایک، جب آپ لیفٹ پہ، یہ سل پہنچنے کو بھی کہتے ہیں. تو جیسے ہم کہتے ہیں وصول ہو گیا، تو اس کا رابطہ قائم ہو گیا، وہ پہنچ گیا یا پہنچ جائے گا. رابطہ قائم ہو جائے گا یا وہ پہنچ جائے گا. پہنچ جائے گا. کہاں پہنچ جائے گا؟ نار میں. اب یہاں ایک چیز بڑی غور طلب ہے کہ نار جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو نار، یہ لہب کا لفظ جو لال شعلے، یہ لال شعلے کیوں ہیں؟ یہاں تھوڑا سا ہم سائنس سے مدد لیں گے. جو ہمارے رنگ ہوتے ہیں، ویزیبل اسپیکٹرم، یہ ویزیبل اسپیکٹرم، آپ قوس قزح جب دیکھتے ہیں اس میں بھی جو سب سے نیچے رنگ ہوتا ہے وہ لال ہوتا ہے. یعنی سب سے کمزور لہر، سب سے بڑی فریکوینسی، جتنی بڑی لہر ہوگی اتنی ہی وہ لہر کمزور ہوگی. یہ رنگوں کا ایک اصول ہے. تو وہ سب سے بڑی لہر، وہ قوس قزح میں سب سے اوپر لال رنگ ہوتا ہے، اور وہ سب سے بڑی لہر ہوتی ہے، اور وہ سب سے کمزور لہر ہوتی ہے. تو ویزیبل اسپیکٹرم میں سب سے کمزور رنگ، نظر آنے والے رنگوں میں جو سب سے کمزور رنگ ہے وہ ریڈ ہے. ریڈ سب سے کمزور رنگ ہے نظر آنے والے رنگوں میں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ رنگوں کا بڑا استعمال ہے اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے رنگوں سے کائنات بنائی ہے. بلیک اینڈ وائٹ بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رنگوں پہ اس کائنات کو پھیلایا ہے.
تو اس پھیلاؤ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پھیلاؤ میں اللہ تعالیٰ کی جو کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے اس کائنات کا، اس میں جو سب سے کمزور رنگ ہے وہ ریڈ ہے. اچھا، اب آپ نے ایک لفظ استعمال سنا ہوگا، انفرا ریڈ. انفرا ریڈ. جب ریڈ کلر پہ ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ ریڈ سے نیچے بھی رنگ ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے. انفرا ریڈ کو دیکھ کر انہوں نے اوون بنا لیا. مشینوں سے دیکھا اسے، اس کی لہروں کو چیک کیا اور اس کی لہروں کو استعمال کر کے اوون بنا لیا. اوون میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک پلیٹ میں کھانا رکھتے ہیں، اس کو اوون میں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کو بند کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں 2 منٹ 1 منٹ جو بھی آپ نے دینا ہے. اس کے بعد وہ گول گول گھومتی ہے پلیٹ، اور اس کے اوپر چاروں طرف سے لہریں پڑتی ہیں. لہریں کس کی؟ انفرا ریڈ لہریں. انفرا ریڈ لہروں سے جو اس کھانے کی چیز کے مالیکیولز ہیں وہ ہیجان کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہلنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کھانا رکھا تھا وہ کھانے کے کا جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کے مالیکیول ہلے اور وہ چیز گرم ہوگی. جب آپ اس کو باہر نکالتے ہیں تو اس میں سے وہ دھوئیں بھی نکل رہے ہوتے ہیں، شعلے بھی آگ بھی لگ جاتی ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ انفرا ریڈ جو ہے وہ بڑی خطرناک لہریں ہیں. اب اس انفرا ریڈ سے ایک سٹیپ پیچھے ریڈ ہے. تو یہ آپ سوچیں کہ دوزخ میں آگ کی ضرورت تو نہیں ہے. تو یہ جو نار کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہاں پہ لال شعلے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوزخ میں ایسی گرمی ہوگی کہ وہ ایک تو لہروں کی طرح آئے گی، جیسے شعلے آتے ہیں. جیسے آگ جل رہی ہے تو ایک شعلہ اٹھا اور وہ ختم ہو گیا، پھر اس کے پیچھے دوسرا شعلہ اٹھا، وہ ختم ہو گیا، اس کے پیچھے تیسرا. آپ کبھی جلتی ہوئی آگ کو دیکھیں، یوں شعلے نکلتے ہیں. ایک لہر آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، پھر چوتھی آتی ہے، وہ سلسلہ نہ رکنے والا. تو یہ اس سے دوزخ کی تشریح بھی ہو جاتی ہے کہ ایک ایسی وہ فضا میں ایسی لہریں موجود ہیں وہاں پر دوزخ میں جو کہ لال شعلوں کی طرح، سرخ شعلوں کی طرح، انفرا ریڈ لہروں کی طرح وہ گرمی تپش وہ پڑتی ہے لوگوں کے اوپر. تو ابو لہب والی سوچ کے جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ دوزخ میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، تو جب اس جگہ پر جائیں گے تو ماحول سے ان کو اتنی گرمی ملے گی کہ وہ جھلس جائیں گے. جھلس کیسے جائیں گے؟ کہ وہ ان کے اوپر لہب بار بار آ کے گرے گا. یعنی ان کو ماحول سے ہی اتنی گرمی ملے گی کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں لو چل رہی ہے، لو کے تھپیڑے، ایسے لگتا ہے آگ برس رہی. تو آگ تو نہیں برس رہی ہوتی لیکن ماحول میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آگ برس، سورج آگ برسا رہا ہے. سورج آگ تو نہیں برسا رہا، سورج تو صرف دھوپ بھیج رہا ہے، لیکن وہ دھوپ اس طرح ہوا کے ساتھ مکس ہو کے اس طرح آ کے لگ رہی ہے جیسے لگ رہا ہے کہ شعلے پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر. تو وہ لہب جو ہے وہ ایسے شعلے ہیں جو سرخ رنگ کے، اور وہ آ کے پڑ رہے ہیں، وہ پڑیں گے دوزخ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آپ اس پہ مزید غور کریں. سل پہنچنا یا رابطہ قائم ہو جانا، جڑ جانا، اتصال ہو جانا. اور نار جو ہے وہ لال انفرا ریڈ روشنی، ریڈ اور انفرا ریڈ روشنی کا مجموعہ ہے جو کہ شعلوں کی طرح بھڑکتی ہے. تو وہی دوزخ کی آگ ہے. اور دوزخ ایسا نہیں کہ وہاں پہ سوئی گیس یا کوئی وہ نیچرل گیس جل رہی ہے جی. وہ بیسیکلی وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے. وہ ذات کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. اصل میں اردو میں اس کا متبادل لفظ بالکل ایگزیکٹ نہیں ہے. تو ذات کا آسان کر کے والا. تو وہ وہاں کا جو ماحول ہے وہی ایسا ہے، شعلوں والا. وہاں آگ ماحول سے برستی ہے. کوئی وہ مشعل لے کے نہیں کھڑا ہوتا، ماحول سے آگ برستی. تو یہ اس آیت میں یہ دوزخ کا ایک نقشہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھینچا. آپ اس پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ابو لہب والی سوچ سے بچائے، وہ سوچ جو اللہ بھی یقین نہیں رکھتی بلکہ جو سامنے اس کو اقتدار حاصل ہوتا ہے، جو کرسی، جو اختیارات حاصل ہوتے ہیں، ان اختیارات پہ ہی وہ تکیہ کیے رکھتا ہے، اللہ پہ یقین نہیں رکھتا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلی آیت میں کہ اس کے وہ اختیارات، وہ اس کے ہاتھ، وہ اس کا کنٹرول ٹوٹ گیا یا ٹوٹ جائے گا. تبت یدا ابی لہب و تب. تو وہ اس کے بعد کیا ہوگا؟
मा अगना अनहु मालूहु मा कसब, वो गैर मुतमईन मौत मरेगा, वो सारी उम्र मुतमईन नहीं होगा और वो मरेगा भी जो है कसक की मौत, कि काश ये भी हो जाता, काश वो भी हो जाता, और फिर उसके बाद वो नार में जाके पहुंच जाएगा। तो ये स्टेप वाइज अल्लाह ताला ने लहब वाली सोच का अंजाम बताया। तो हम अगली आयत में देखेंगे कि लहब वाली सोच किस तरह काम करती है। आगे 2 आयतें और भी हैं, आप इस पर गौर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली आयतें देखेंगे। शुक्रिया।